अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं इस वक्त बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे जैसे मेरे शादी के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे मेरे खौफ में इजाफा होता जा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी की दौड़ किसी ऐसे इंसान को हरगिज नहीं सौंप सकती थी जिसका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। मैंने हमेशा ही अपने रब से एक ऐसे इंसान की दुआ की थी जो नेक हो और दूसरी औरतों के पास न जाता हो। मैं खुद भी अपने आप को ऐसा ही बनाने की कोशिश की थी। मैंने कभी किसी नामहरम से बात नहीं की, यहाँ तक कि छोटे छोटे गुनाह करते हुए भी घबराती थी। मैंने हमेशा ही खुद को पाक साफ रखा था और मेरा बाप मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करने जा रहा था जिसका पाकीज़गी से कोई ताल्लुक नहीं था, जिसकी ज़िंदगी गुनाहों की दलदल में गुजरी थी, जिसकी सुबह शाम दूसरी लड़कियों के पहलू में गुजरती। मैं कैसे उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकती थी? आखिर मैं कैसे उसे अपना शौहर तस्लीम कर सकती थी? मुझे पूरा पूरा हक था कि मैं अपना जीवन साथी चुनूं, और इस बारे में मैंने अम्मी जान को भी बता दिया था। वो हमेशा की तरह खामोश हो गई और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुख्तसर बात की। मुझे कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला तुम्हारे बाप की मर्जी से ही होगा, और ये बात मैंने तुम्हें उस वक्त समझा दी थी जब तुमने होश की दुनिया में कदम रखा था। मैं तुम सब बहन भाइयों को ये बात बावर करा दी थी कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला खुद नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये हमारी हवेली का रिवाज है। मैं अपनी माँ से बदतमीजी नहीं करती थी, ना ही कभी उनसे बहस की थी, मगर ये पहली बार था जब मैंने उनसे ऊंची आवाज़ में बात की। मैं रो पड़ी, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ फट गई थी, और फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ऐसा क्यों कर रही हूँ। जब मेरी माँ की आंखों से आंसू गिरे तो मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। मैं फौरन उसे नरम पड़ने पर भागती हुई उनके पास गई, उनका बाजू पकड़कर रोते हुए कहा कि अम्मी जान, सिर्फ और सिर्फ इस बार मुझे बचा ले। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी आपकी बात नहीं टालूंगी। उन्होंने बेदर्दी से अपनी आंखें साफ की और मुझे रोते हुए कहा कि इस सबसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम ये हवेली छोड़कर चली जाओ। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैंने बेयकीनी से उनके चेहरे की तरफ देखा, यानी वो मुझे इस हवेली से भागने का मशवरा दे रही थी, और ये सब मेरी माँ ही कह रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है, और मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी फितरत को समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी दिलावर शाह के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार पाओगी। वो सूरज है और तुम चांद हो, तुम दोनों एक ही वक्त में एक साथ नहीं रह सकते। किसी एक को तो इस कहानी से निकलना ही पड़ेगा। मैंने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और अपनी माँ को कहा, तो फिर मैं इस कहानी से निकलने के लिए तैयार हूँ अम्मा। कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि उनके कदम एकदम ही रुक गए। वो मेरी तरफ पलटी और मुझे कहने लगी कि कोई औरत अपने शौहर को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकती है। क्या पता तुम उसे अपनी मोहब्बत से ठीक करने में कामयाब हो जाओ। तुम सिर्फ एक बार कोशिश करके देखो। अब की बार मैं फीके अंदाज में मुस्कुराई। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, ये सब कहानियाँ फिल्मों और ड्रामा में अच्छी लगती हैं, हकीकत में इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप जानबूझकर आग में दाखिल हो गए हैं तो आखिर में झुलस ही जाएंगे। कोई भी आपको वहां से निकालने के लिए नहीं आएगा। सब आपको यही कहेंगे कि तुम अपनी ही मर्जी से साग में गए थे, अब सारी जिंदगी इसी में जलते रहो। दोबारा अम्मी ने कुछ भी नहीं कहा और बाहर चली गई। यकीनन उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं इस सिलसिले में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं फैसला ले चुकी थी, अब मुझे बस इसी फैसले पर कायम रहना था। रात का वक्त था जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक ही मेरा मोबाइल बजने लगा। मैं हैरान हो गई और सोचने लगी कि रात के इस पहर मुझे कौन कॉल कर सकता है, क्योंकि अमूमन अननोन नंबर मैं नहीं उठाती थी और ये मेरा असूल था। पता नहीं आज खिलाफ मामूल मैंने वो कॉल अटेंड कर ली। दूसरी तरफ मुझे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गई। इससे पहले कि मैं कॉल काटती, आवाज़ आई, मैं दिलावर बात कर रहा हूँ। कॉल काटने की जुर्रत मत करना, वरना मैं इसी वक्त तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा। उस इंसान के मुंह से इस तरह की आवाज़ सुनकर मेरा वजूद खौफ से कांपने लगा। जैसा कि उसके बारे में सुना था, वो बिल्कुल वैसा ही था। हमेशा अपनी मर्जी और अपनी मनमानी करता था, और अब मुझ पर रोब झाड़ रहा था, ये जानते हुए भी कि उसका मेरे साथ फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है।
میں نے اس وقت بڑی مشکل میں اپنے آپ کو قابو کیا تاکہ کوئی بڑا تماشا نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بڑا تماشا ہو میرے گھر میں داخل ہو جاتا، اور باپ سے اس معاملے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور میری وجہ سے رات کے اس پہر وہ حویلی میں داخل ہوا ہے تو میری بھی سختی آ جاتی۔ میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ دوسری طرف سے مجھے اس کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ میرا اس طرح سے خاموش ہو جانے پر مذاق بنا رہا تھا۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے تو سن رکھا ہے تم بہت ہی ضدی لڑکی ہو، تمہیں تو اپنے لیے ایک بہت نیک انسان چاہیے۔ اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے جب تمہیں یہ پتہ چلا کہ تمہاری شادی ایک شرابی کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اس کے بعد میں نے مشکل سے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ اس وقت میں خود کو اس کے سامنے کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم دونوں کی شادی ہو رہی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کرتا۔ میں جیسی لڑکی ہوں مجھے ویسا ہی شخص ملے گا۔ اب کی بار وہ بھڑک اٹھا اور چیختے ہوئے کہنے لگا کہ تمہاری شادی صرف اور صرف مجھ سے ہوگی، میرے علاوہ اگر کسی کو تم نے نظر اٹھا کر بھی دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ میں اپنی حدود بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے کیا حلال رکھا ہے اور کیا حرام رکھا ہے۔ جہاں تک تم سے بات کرنے کی بات ہے تو یہ بھی حرام ہی ہے۔ میں تمہیں صرف اس وقت برداشت کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور بڑا تماشا ہو۔ اب جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے لہجے کے تیر تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اس بار تو میں نے تمہیں اپنے لہجے سے زخمی کیا ہے، اگلی بار میں تمہیں مار دوں گی۔ انتہائی نفرت سے کہہ کر میں نے غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا، اور میں وہیں بستر پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ انسان واقعی بہت گھٹیا تھا۔ 2 دن کے بعد میرا نکاح تھا۔ مہنگے مہنگے جوڑے لائے جا رہے تھے اور مجھے ان میں سے ایک جوڑا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ سارے ہی بےہودہ تھے، کسی کی بازو چھوٹی تھی تو کسی جوڑے سے پیٹ نظر آ رہا تھا۔ میں بار بار انکار کرنے پر ابا خود میرے کمرے میں چلے آئے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے، وہ تمہارے لیے بڑے سے بڑے ڈیزائنر کا جوڑا بھیج رہے ہیں اور تم ہو کہ جس کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ ابا کی بات سن کر میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا اور انہوں نے کہا اب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں اس طرح کا لباس نہیں پہنتی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ ابا کب سے اتنے ماڈرن بن گئے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ جتنے بھی جوڑے آ رہے ہیں وہ سارے ہی پہننے کے لائق نہیں ہیں اور ان میں ان کی بیٹی کی عزت واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج کل کے دور میں یہی سب کچھ چلتا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم خود کو آج کل کے حساب سے فٹ کر لو، ورنہ تمہارے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ چلو اب جلدی سے ان میں سے ایک جوڑا پسند کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے اماں جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ان کی سانس پوری طرح پھولی ہوئی تھی۔ انہوں نے ابا کو کہا کہ دلاور شاہ کو مل شاہ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا، مگر وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابا نے مجھے بیٹھک میں جانے کا اشارہ کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلی گئی۔ اس وقت میں نے ایک بہت بڑی کالی چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس انسان کی نظر میرے چہرے پر پڑے، صرف میری آنکھیں ہی تھی جو نظر آ رہی تھی۔ گیلری میں ایک بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک بار خود کو شیشے میں دیکھا تھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ میری آنکھیں بہت ہی خوبصورت اور پرکشش تھی۔ اس بارے میں مجھے میری دوستیں بتاتی رہتی تھیں۔ آج جب میں نے خود کو غور سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی یہ کسی کے بھی دل میں گھر لینے کا ہنر کرتی ہیں۔ دلاور شاہ کے معاملے میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی آنکھیں بیچ چھپا لوں۔ نہ جانے کیوں اپنے وجود کا کوئی بھی حصہ میں اسے نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس حد تک میں اس انسان سے نفرت کرتی تھی۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تب میں نے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھی تھی۔ میں نے اسے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اب دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ گردن اٹھا کر اور تان کر مجھ سے بات کرو۔ تم دلاور شاہ کی ہونے والی بیوی ہو، تمہیں یوں کسی کے سامنے
سر جھکانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ میں تمہارے سامنے سر اس لیے نہیں جھکا رہی کہ میں تمہاری غلام ہوں یا پھر میں تم سے گھبراتی ہوں۔ میں صرف اور صرف ایک نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں اپنے نظروں کی حفاظت کرنا اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ آج کل کے دور میں ایک نیک عورت کا ملنا ایک ناقابل یقین بات ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم اس قدر نیک ہو سکتی ہو۔ اب کی بار میں نے سر تو اٹھا لیا تھا لیکن اس کے چہرے کی طرف پھر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار میں نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز بھاری تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ تمہاری آنکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ تمہاری آنکھیں اس قدر خوبصورت ہیں تو پھر تمہارا چہرہ قیامت ڈھاتا ہوگا۔ خیر، میں تم سے یہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارا نکاح کل کے وقت نہیں بلکہ آج شام ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں جو جوڑے بھیجے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان میں سے تمہیں ایک بھی پسند نہیں آیا ہوگا، کیونکہ میں تمہارے نیچر کو بہت اچھے طریقے سے جان گیا ہوں۔ چلو یہ جوڑا تم لے لو، اور اس کے ساتھ ایک نقاب اور حجاب بھی ہے، یہ بھی پہن لینا۔ اس انسان کی بات سن کر مجھے بہت ہی حیرت ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں میری پسند کا جوڑا لے کر چلا آئے گا۔ میں انہیں جیسا سوچ رکھا تھا کہ اپنی شادی میں پورا خود کو ڈھانپوں گی، وہ اس حساب سے ہی نقاب لایا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بلا شبہ ایک سخت انسان ہوں اور اپنے اصولوں کا پابند ہوں۔ میں کسی کی بھی بات نہیں سنتا، لیکن تمہارے معاملے میں نہ جانے کیوں میرا دل پگھل جاتا ہے۔ میں اپنے ماضی میں بہت سارے گناہ کر چکا ہوں، لیکن اپنے گناہوں پر اب شرمندہ بھی ہوتا ہوں۔ جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ مجھے اتنی نیک بیوی دے رہا ہے، تب میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے خاموش ہوا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کی اگلی بات دوبارہ سے مجھے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اس سب کو میری محبت مت سمجھنا۔ تم سے شادی میں صرف اور صرف ضد کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میرا دل جو کہ تھوڑی دیر پہلے دلاور شاہ کے معاملے میں ہچکولے کھا رہا تھا، اب دوبارہ سے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے تم کیسے اسے ایک اچھا انسان سمجھ سکتی ہو۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے ساری دنیا کے سامنے رسوا کیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس سے مختصر سی بات کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہاں جا کر میں نے اپنی اماں جان کو بتایا کہ میرا نکاح شام کے وقت ہو رہا ہے اور مجھے شام سے پہلے ہی یہاں سے باہر نکلنا ہے۔ اس سلسلے میں پلیز میری مدد کریں۔ اماں نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور پیار سے مجھے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گی اور کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ انہوں نے زیور پہلے ہی نکال کر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک موٹی رقم میرے حوالے کی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہارے پاس جتنے بھی ATM کارڈ ہیں وہ سارے گھر پر ہی چھوڑ کر جاؤ، کوئی بھی کارڈ اپنے ساتھ لے کر نہ جاؤ، کیونکہ اس کے ذریعے تمہارا باپ تمہیں پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اماں کی دعاؤں کے سائے میں شام کے وقت اس حویلی سے باہر نکل گئی۔ انہوں نے گاؤں کے ایک شخص سے میرا رابطہ کروایا تھا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، مگر مجھے یہ پتا تھا کہ وہ اماں کا جاننے والا ہے، کیونکہ اماں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے میرے باپ نے ان سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ ختم کر دیا تھا۔ وہ کسی سے بھی بات چیت نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے مل سکتی تھی۔ بظاہر تو اماں کسی کے ساتھ بھی تعلق میں نہیں تھی، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ رابطہ کیا ہوا تھا اور ابھی وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی مجھے حویلی سے باہر بھیج رہی تھی۔ وہ مجھے لاہور کے ایک پوش علاقے میں لے کر آ گیا۔ وہاں پر میں نے کرائے کا ایک گھر لے لیا اور وہ میرے لیے بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ بار بار مجھے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا تم اکیلی رہ پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے میری مدد کی ہے اور مجھے یہاں پر لے کر آ گئے ہو۔ اب اس کے بعد باقی کا نظام میں خود سنبھال لوں گی۔ اسے وہاں سے بھیجنے کے بعد میں نے وہ گھر بھی تبدیل کر لیا۔ ابھی میں نے اس گھر کے مالک کو ایڈوانس میں رقم نہیں دی تھی۔ میں نے اس سے بات کی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے علاوہ اس کا دوسرے علاقے میں بھی گھر موجود ہے، اور میں دوسرے گھر میں چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں سے بھی مکمل طور پر رابطہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا ان کی وجہ سے میں کسی نہ کسی دن پکڑی جاؤں گی۔ جب تک میں خود کسی مقام پر کھڑی نہیں ہوتی تھی تب تک میں پکڑے جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ محلہ بہت ہی اچھا تھا اور آس پاس کے لوگ بہت ہی اچھے اور ملنسار تھے۔ کوئی کسی سے بگاڑ کر نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی کوئی کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا۔ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ اگر کسی گھر میں ایک اکیلی عورت رہتی ہے تو کسی کی بھی اس کو پرواہ نہیں تھی، بلکہ لوگ
اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کوئی بھی اس پر شک نہیں کرتا تھا۔ وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ کوئی بھی مجھے تنگ کرنے والا نہیں تھا۔ میری کوئی کزن نقاب کی وجہ سے میرا مذاق نہیں اڑاتی تھی اور نہ ہی کوئی کزن نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھ پر ہنستی تھی۔ اس سب کے باوجود ایک کمی تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ایسی تنہائی تھی جو مجھے ہر وقت ہی کاٹتے رہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے پاس اچھے خاصے پیسے پڑے ہوئے تھے جن کے ذریعے میں ایک لمبے عرصے تک چاہتی تو گزارا کر سکتی تھی، مگر اس تنہائی نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ ہر وقت ہی میری ماں کی یادیں میرے ذہن میں گھومتی رہتی تھی۔ میرے باپ کا ڈانٹنا مجھے یاد آتا تھا اور اپنے بہن بھائیوں کی ہنسی مجھے بے چین رکھتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اسی طرح سے میں تنہا رہی تو مختصر سے عرصے میں بری طرح سے پاگل ہو جاؤں گی۔ اپنی تنہائی کو مٹانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ چند دنوں کے بعد مجھے اپنی ایک جاننے والے سے پتہ چلا کہ محلے میں ہی ایک سکول کھلا ہے، تم وہاں پر نوکری کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتی؟ میں نے چونکہ BS مکمل کیا ہوا تھا، اس لیے میں نے وہاں پر ٹیچنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ جب میں وہاں گئی اور وہاں کی پرنسپل سے میں نے اس بارے میں بات کی تو وہ پہلے بہت حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر بھی یقینی سے مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ مجھے لگا کہ میں پکڑی گئی ہوں۔ ہزاروں طرح کے وسوسے تھے جو مجھے پریشان کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس نے میری غلط فہمی دور کر دی اور مجھے کہا کہ تم اچھی خاصی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو، تم اس معمولی سے سکول میں جاب کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اوہ اچھا، میں نے گہری سانس لی۔ تو یعنی وہ میرے حلیے اور میری ڈگری کی وجہ سے مجھے یہ بات کہہ رہی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی۔ اس بات کا احساس ہو جانے کے بعد میں کافی حد تک مطمئن ہو گئی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ یہ میری مجبوری ہے کیونکہ میرے پاس تنہائی بانٹنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور یہ علاقہ چھوڑ کر بھی میں کہیں اور نہیں جانا چاہتی۔ اپنے گھر کے قریب ہی کسی اچھی سی جگہ پر نوکری کرنا شروع کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ صرف مجھے اتنی ہی تنخواہ دیجیے گا جس سے ایک اکیلی عورت کا آسانی سے گزارا ہو جائے۔ اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگوں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ تنخواہ کے معاملے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جیسی قابل ٹیچر ہمیں مل گئی ہے اور ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی۔ میں نے اسکول میں نوکری کرنا شروع کر دی اور اس کے تھوڑے ہی عرصے میں مجھے وہاں کے سارے اسٹوڈنٹس اور ان کے گھر والوں کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ ٹیچر سے بھی میری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی تھی، مگر صرف پرنسپل ہی تھی جسے میں نہیں جانتی تھی۔ میں جب بھی کہیں اکیلی بیٹھی ہوتی تو مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا احساس ہوتا۔ جب میں دیکھتی تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن سب ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے سونیا کہنے لگی کہ آپ کا اس سکول کے مالک کے ساتھ سامنا ہوا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ سکول پرنسپل کا نہیں ہے؟ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ سکول تو ایک شاہ نامی انسان کا ہے۔ وہ بھلا ہی نیک آدمی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ نہ صرف وہ غریبوں اور بے چارے لوگوں کی مدد کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ غریب عوام کے لیے اور غریب بچوں کے لیے مختلف سکول بھی بنواتا ہے۔ پہلے جب اس نے شاہ نام لیا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ دلاور شاہ یہاں بھی چلا آیا ہے، لیکن جب اس نے اس انسان کی تعریفیں کی تو میری غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان مسجد کا امام بھی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اسی مسجد میں مولوی رہ چکا ہے۔ جتنی تعریف وہ اس انسان کے بارے میں کر رہی تھی وہ واقعی قابل ذکر تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش شدت سے جاگی کہ میں اس انسان کے ساتھ ملاقات کروں، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے یہ خیال آیا کہ وہ ایک نامحرم ہے اور اس کے ساتھ ملاقات کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے یہ خواہش اپنے دل میں ہی دبا لی، مگر کہیں نہ کہیں یہ بات بھی دل میں چھپی تھی کہ زندگی میں ایک بار اس کا دیدار ضرور کروں گی۔ مجھے شروع سے ہی خدا ترس لوگ بہت اچھے لگتے تھے اور حد سے زیادہ متاثر کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا تو اجنبی نمبر تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے میری ماں کی پریشان آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ دلاور شاہ پاگل کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ پوری دنیا کو کھنگال کر رکھ دے۔ تم نے اس کی انا پر چوٹ لگائی ہے اور اب جب تک وہ تم سے بدلہ نہیں لے گا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تم اپنے آپ کو ہر طرح کے خطرے سے بچا کر رکھنا اور یہی کوشش کرنا کہ گھر سے باہر ہی نہ نکلو،
क्योंकि जितना ज्यादा तुम घर के अंदर रहोगी उतना ज्यादा तुम्हारे लिए ठीक है। ये कहकर अम्मा ने कहा कि अब मैं कॉल रख रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे तुमसे बात करते हुए पकड़ ले। वहां से आते हुए मैंने अपनी सिम तोड़ दी थी। मैंने अपने एक कज़न की सिम ली हुई थी और उसी के नंबर पर ही मैं बाकी लोगों के साथ राब्ता कर रही थी। यकीनन अम्मा को ये नंबर मेरे कज़न ने दिया था। उसके बाद 2-3 दिन तक तो मैं मुकम्मल तौर पर घर के अंदर ही बंद रही, लेकिन दोबारा से तन्हाई मुझे काटने लगी। मैं फिर से बाहर निकल गई। स्कूल में नौकरी करते हुए मुझे तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। इन 2 महीनों में दोबारा अम्मा ने मुझसे राब्ता नहीं किया था। मैं खुद भी पुरसुकून हो गई थी कि अब मुझे अपनी टेंशन होने लगी थी कि इस तरह से ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैंने तो सोचा हुआ था कि जब मैं 22 साल की हो जाऊंगी तो किसी अच्छे इंसान को देखकर उसे निकाह कर लूंगी। अब मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी और अभी तक मुझे अपने जैसा कोई इंसान मिला ही नहीं था। यूँ लग रहा था जैसे मैं हमेशा इसी तरह से डर डर के ही ज़िंदगी बसर करूंगी, और ये चीज़ अब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने लगी थी। मैंने कभी भी अपने लिए ये सब कुछ नहीं सोचा था। रात का वक्त मैं अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। उस वक्त मेरे जहन में अपनी एक कज़न की बातें गूंज रही थी। दरअसल दिलावर शाह मेरे अब्बा के एक दोस्त का बेटा था। वो बहुत ही खूबरू और खूबसूरत था। गांव की सारी लड़कियां ही उस पर मरती थी। उसके बारे में मैंने चंद साल पहले नहीं सुना था, बल्कि जब से मैंने आँख खोली थी तब से ही मैं उसका जिक्र सुनती आई थी। वो छोटा सा था, लेकिन अच्छा खासा ज़हीन था। अपने बाप के बड़े बड़े मसलों को सुलझा लेता था। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बुरी आदत थी कि वो शराब पीता था और हर तरह की औरतों के चक्कर में मुलविस था, जिसकी वजह से मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मुझे मेरे एक कज़न ने बताया कि वो गरीबों से शदीद नफरत करता है और उनके चेहरे पर थूकना भी पसंद नहीं करता। ये सब सुनने के बाद तो मेरे दिल में नफरत की जड़ें मज़ीद मजबूत हो गई थी। उसके मुकाबले में सोनिया उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी मोहब्बत देखकर मुझे बहुत हैरत होती थी। वो मेरी बहन थी, मगर मेरे जैसी हरगिज़ भी नहीं थी। हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो इस बारे में आज तक नहीं जान पाई थी कि माजरा क्या है। वो हमेशा ही उसकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत बार उसका मजाक बनाती थी, मगर उसे तो जैसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो मुझे कहती थी कि मुझे नेक और बद से परवाह नहीं है। मुझे हमेशा से ही खूबसूरती अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और मैं हमेशा ऐसे इंसान के साथ शादी करूंगी जो खूबसूरत होगा। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। मैं अक्सर उसे डांटती थी और उसे कहती थी कि तुम अपने साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हो। सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की वजह से तुम क्या अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगी। मगर उसे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। एक और चीज़ जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट की थी वो ये थी कि जो मेरी माँ थी वो मेरी छोटी बहन का बहुत ज़्यादा साथ देती थी और वो हमेशा ही उसकी साइड लेती थी, और उसी की वजह से कभी कभार मुझे डांट भी देती थी। ये बातें मैं महसूस करती थी, मगर कहती कुछ भी नहीं थी। मैं ये सोचकर खामोश हो जाती थी कि वो मेरी छोटी बहन है और मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं उसके साथ नरमी का मुजाहरा करूं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे उसके दिल में दिलावर शाह के लिए मोहब्बत पुख्ता होती गई। वो दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। चूँकि मुझे कच्चे आम बहुत ज़्यादा पसंद थे और उन्हीं का मौसम चल रहा था। एक दिन मैं बाग में घर वालों से छुपकर आम तोड़ने के लिए गई तो मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ ही थी, और इस तरह के मामलात में हमेशा ही वो मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती। उसे भी एडवेंचर्स और छुपकर काम करने का बहुत शौक था। हम वहाँ पर पहुँचे तो अचानक ही शोर उठा कि दिलावर शाह का बाग है और वो उस वक्त बाग में तशरीफ ला रहा है। मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर गिर गए हैं। मेरे पूरे वजूद से पसीना फूट पड़ा, जबकि दूसरी तरफ मेरी बहन के चेहरे पर मुस्कान फैली हुई थी। वो बहुत ही पुरजोश नजर आ रही थी। मैंने उसे डांटा और उसे कहा कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, ऐसा ना हो कि हम दोनों फंस जाएं। और अगर गांव वालों को ये पता चला कि वालिद शाह की बेटियां दिलावर शाह के बाग में चोरी छुपे आम तोड़ने के लिए गई थी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसने बड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। मुझे कहने लगी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें। जब तक उस इंसान का दीदार नहीं कर लूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और मैं वहां पर रहकर अपना तमाशा खुद नहीं बनवाना चाहती थी। मैंने उसे एहतियात करने का कहा और खुद वहां से निकल पड़ी। मैंने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत खुदगर्ज हो, हमेशा हर मामले में तुम खुदगर्जी का मुजाहरा करती हो। तुम मुझसे नेक नामी कहती हो। मुझे उसकी बात का मफहूम समझ नहीं आया था, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था
کہ اسے میرا یوں باغ میں چلے آنا پسند نہیں تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کی خواہش اور پسند کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اس بار بھی میں سب کچھ نظر انداز کر کے خاموشی سے چلی آئی۔ رات کے وقت وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ شام کے وقت ہم وہاں پر گئے تھے اور 2 بار اماں کمرے میں آ کر اس کے بارے میں پوچھ چکی تھی، اور میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی۔ وہ بہت ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس نے نفرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تم بہت ہی کم ظرف لڑکی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی بہن کی پیٹھ پر وار کرو گی۔ مجھے لگا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہو، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی ہے، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جو انسان مجھے نہیں ملا میں اس انسان کو تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی، اور میں اسے تم سے چھین لوں گی، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی واش روم میں چلی گئی، جبکہ میں وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔ پھر اگلے دن میرے لیے دلاور شاہ کا رشتہ آ گیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ کے سامنے جا کر اس رشتے سے انکار کر دیا تو وہ غصے سے چلانے لگے اور مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے کہ تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ تم اس رشتے سے انکار کرو، تمہاری شادی صرف اور صرف دلاور شاہ سے ہی ہوگی، بہتر یہی ہے کہ تم اس بات کو قبول کر لو، اور جتنا جلدی قبول کر لو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو امی بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلی بات جو کی وہ یہی تھی کہ دلاور شاہ بالکل بھی تمہارے قابل نہیں ہے، وہ ایک شرابی انسان ہے اور غریبوں پر ظلم کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میرا دل میلا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں نفرت کا پہلا بیج ہی اماں نے بویا تھا۔ میں اسی وقت اماں کے سامنے رونے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ کسی طرح میرا اس انسان سے پیچھا چھڑوائے۔ اماں نے مجھے کہا کہ اب یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہر روز ہی میرے سامنے اس کی برائیاں کی جاتی۔ کبھی میری کزن میرے سامنے آ کر اس کی کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتی، اور کبھی میری ماں اس کے لیے میرے دل میں نفرت ڈالنے کے لیے آ جاتی۔ میں انہیں خاموش کروانا چاہتی تھی، میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کرو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں مکمل طور پر اس انسان کے خلاف ہو گئی، اور میں نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا کہ میں اس گھر سے بھاگ جانا تو پسند کروں گی، لیکن میں اس انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ اور پھر میں اپنی ماں کی اجازت سے اور ان کی ہی مدد سے اس حویلی سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اور اب میں ایک چھوٹے سے گھر میں موجود تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی، جس کی وجہ سے میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی، لیکن جب 3 سے 4 بار دستک ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ گئی اور ڈرتے ڈرتے باہر آئی۔ دوسری طرف سے مجھے پرنسپل صاحبہ کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جس نیک انسان کے بارے میں نے تم سے بات کرنی تھی اور یہ بتایا تھا کہ وہ ایک مولوی ہے، وہ انسان تم سے شادی کا خواہش مند ہے اور وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ مجھے لگا کہ میری قسمت کھل گئی ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے زور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، تم کل اس انسان سے ایک بار مل لو تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے۔ اور مجھے بھی یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اب کی بار وہ ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ ہاں میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں۔ وہ رات میں نے انہیں اپنے قریب ہی رکنے کے لیے کہہ دیا۔ پوری رات ہم دونوں نہیں سوئی اور اسی سلسلے میں باتیں کرتی رہیں۔ اگلے دن میری اس سکول کے مالک سے ملاقات ہوگی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ ایک مولوی ہے، کیونکہ اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کی اچھی خاصی باڈی تھی۔ مولوی کے بارے میں میرے ذہن میں جو تاثر قائم ہوا تھا وہ یہی تھا کہ اس کی لمبی داڑھی ہوگی اور انہوں نے لمبی قمیض پہنی ہوتی ہے اور سر پر ہمیشہ ٹوپی ہوتی ہے، جبکہ سامنے کھڑے شخص نے ایک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بہت ہی معتبر نظر آ رہا تھا۔ جب وہ بولا تو ایک لمحے کے لیے میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ یہ آواز میں نے پہلے بھی سنی ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو تسلی دے دی
تقریباً 3 مہینوں تک یہ بات چلتی رہی اور 3 مہینے کے بعد اس انسان نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک ہی دروازہ کھلا اور وہ انسان کمرے کے اندر داخل ہوا، مگر اس کے ساتھ 2 اور مرد بھی موجود تھے، جن میں ایک میرا باپ اور دوسرا وہ کزن تھا جو مجھے یہاں پر لایا تھا۔ اور اسی وقت ہی مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ سامنے کھڑا انسان کوئی اور نہیں بلکہ دلاور شاہ ہی ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی مجھے بتایا گیا تھا وہ سب جھوٹ تھا کہ وہ شرابی نہیں تھا، نہ ہی وہ لڑکیوں کے چکر میں ملوث تھا۔ تب مجھ پر یہ راز کھلا کہ میری ماں جو مجھے اپنی بیٹی کہتی تھی وہ میری سگی ماں نہیں تھی۔ میری اصل ماں تو پہلے ہی فوت ہو گئی تھی جب میں صرف اور صرف 1 سال کی تھی۔ میرے باپ نے میری سوتیلی ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ وہ سونیا کی سگی ماں تھی اور اسے حد سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی دلاور شاہ کو چاہتی ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی وجہ سے انہوں نے میرے دل میں دلاور شاہ کے لیے نفرت ڈالی تھی تاکہ میں اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ لیکن جب اسے بعد میں میری ماں کی چال کے بارے میں پتا چلا تو ان پر بھی حقیقت واضح ہو گئی، اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر کیا ہے۔ اور تب بھی انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ انہوں نے مجھ پر زیادہ توجہ ہی نہیں دی تھی۔ انہوں نے میری سوتیلی ماں کو چھوڑ دیا تھا، اور میری سوتیلی ماں نے اس بات کا بدلہ لیا، میرے باپ کو میرے پتے کے بارے میں نہیں بتایا۔ میرے باپ کو جب یہ راز پتا چلا تو وہ تب سے مجھے ڈھونڈتا رہا اور مجھ سے اپنے ماضی کی رویے کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ جب ابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ تو ایک سردار ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ میرے باپ ہیں، اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑیں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا بھی قصور ہے۔ میں اب آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ ابا مجھے کہنے لگے، جب تم دلاور شاہ کی برائیاں کرتی تھی تبھی مجھے تمہاری غلط فہمی دور کر دینی چاہیے تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر وہاں پر سب کچھ کلیئر ہو جاتا تو آج ایسا نہ ہوتا۔ وہ مجھے لے کر گھر واپس چلے آئے، اور وہاں سے میں دوبارہ عزت کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ اس بار بہت ہی دھوم دھام سے میری شادی ہوئی اور ولیمہ بھی کروایا گیا۔ میرے یوں چلے جانے پر دلاور شاہ کی بہت زیادہ بے عزتی ہوئی تھی، مگر اس بارے میں اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں اس کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے اس کے کردار پر وار کیا تھا، اور جب اسے برا بھلا بھی کہا۔ میں نے جب اس سب کی اس سے معافی مانگی تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا، اور مجھے کہنے لگا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی اور تمہیں تہجد میں بھی مانگا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے ضرور ملو گی، اور دیکھو اب تم میرے پاس موجود ہو۔ اس لیے میں اپنے رب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ میں نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں موند لی، کیونکہ میں نے بھی جیسا انسان اپنے لیے سوچ رکھا تھا وہ ویسا ہی تھا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔